अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अरहम खुलफ़ाई सलासन क़ीला या रसूलल्लाह व मन क़ाला अल्लज़ीना युबल्लिगूना हदीसी व सुन्नती सुम्मा युअल्लिमूनहा उम्मती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, परवरदिगार मेरे जानशीनों पर रहमत नाजिल फरमा। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपके जानशीन कौन हैं? आपने फरमाया, जो मेरी हदीस और मेरी सुन्नत की तबलीग करते हैं और मेरी उम्मत को उसकी तालीम देते हैं। यह हदीस अहदीस शिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 234 पर दर्ज है। नाज़रीन इकराम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस को मैंने अपना सरनामा कलाम मुसलसल करार दे रही हूँ, जिससे साफ जाहिर है कि जानशीन रसूल खलीफतुल मुस्लिमीन वही हो सकता है कि जो तालीमात मोहम्मदी और सुन्नत मोहम्मदी को आम करे। वाकई करबला का वाहिद मरकज या सेंटर इमाम हुसैन आली मकाम का बैत यजीद न करना। अगर इस हदीस की रोशनी में देखा जाए तो इमाम का यह कदम, इस्लामी कदम, बहुत से जहन को रोशनी दे देता है, इसलिए कि बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल उठे भी थे। अपनों की, गैरों की बात नहीं बल्कि अपने लोगों के जहनों में भी इमाम के सफर पर सवालात उठे। हालांकि कदम इमाम पर शक करना, शक व शुबे की गुंजाइश इसमें बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इमाम का हर अमल शरीयत के ताबे होता है। नाज़रीन इकराम, मैंने अपने बयान में तारीख के उस चेहरे को मुसलसल में सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिनसे हमारी न्यू जनरेशन वाबस्ता नहीं है। एक तरीके से मैं यही कहूँगी, क्योंकि जाहिर बात है कि दौरे हाजिर का की जो मसरूफियत है वो इस बात की गवाही नहीं देती कि वो इतनी गहराई से तारीख का मुतालिया कर सके। और बहुत से सवालात जो उनके जहनों में उठते हैं उनके भी जवाबात उनको इसके बाद मिल जाएंगे। तारीख जो किसी वजह से उमूमन तफसीली तौर पर सामने नहीं आती, वो भी हमारे सामने आ जाएगी। पहली चीज इब्तिदाई में कि वो कौन से हालात थे कि यजीद जैसा किरदार खलीफतुल मुस्लिमीन बना। ये मेरी तमाम गुफ्तगू सिर्फ इसी पर डिपेंड करती है। हमारी बात इंशाल्लाह अभी और भी अगले एक एपिसोड और होगा, जो लास्ट होगा, उसमें हमारी बात मुसलसल रहेगी। आप मेरे साथ करबला के इस तारीखी सफर में साथ रहिए। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ ये बात अर्ज कर दूं कि जब जनाब मुस्लिम, मैंने पिछले एपिसोड में अपने आप हज़रात के सामने अर्ज किया था कि जनाब मुस्लिम जब कूफा पहुंचे हैं तो बहुत से लोगों को जब ये खबर मिली है, बहुत से लोग जमा हुए और बहुत से लोग आपके सामने जमा होकर खुशी का इजहार भी किया। जनाब मुस्लिम ने जब खत्ते इमाम हुसैन इमाम आली मकाम पढ़कर सुनाया तो हबीब इब्न मज़ाहिर खड़े हो गए और कहने लगे, मरहबा जज़ाकल्लाह, कितने मुख्तसर लफ्जों में तुमने हकीकत हाल को वाज़े कर दिया। और बहुत से लोग जैसे आबिज इब्न अबी शबीब, सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी ने भी तायीद की, जिसके बाद मजमुआ मुतफर्रिक हुआ। तिबरी जल्द नंबर 6 पेज नंबर 199 पर जो हालात दर्ज हैं। यजीद की खिलाफत, उसकी सियाकारियों के बेजारी एक तरफ, जो उसके आदात व अतवार थे उससे बेजारी एक तरफ, और हुसैन इब्न अली इमाम आली मकाम की हर दिल अजीजी न सिर्फ खानदानी वजाहत के बाइस बल्कि अपने अखलाक व कमालात के लिहाज से दूसरी जानिब थी। हजरत मुस्लिम के हाथ पर एक हफ्ते के अंदर 12 या 18,000 कूफियों ने बैत की। सवाल है कि क्या सब वो दोस्ताने अली थे? हरगिज नहीं। हाकिम शाम के कत्ल गारत के बाद तकरीबन शिया काफी तादाद में कूफे में खत्म हो गए थे। थोड़े से छुपे छुपाए थे अफराद बाकी हो सकते हैं, इसलिए कि जो तारीख में जो सूरत हाल थी उसके पेश नजर ये जुमले मैंने अदा किए हैं। वरना तो वही अफराद थे जो हजरत अली को अपना चौथा खलीफा तस्लीम करते थे, महज साथ होने की वजह से या लग़वी मायने के एतबार से शिया कहे जाते थे। ऐसे में अक्सर बेशक सच्चे खालिस और मुखलिस हमदर्द दोस्त थे।
ان کا کام یہی تھا کہ وہ شہر کی فضا کو جناب مسلم کے موافق بنا دیں، جس میں خاطر خواہ کامیابی بھی ہوئی۔ جو یزید کے غیر شرعی عادات اطوار سے واقف تھے اور خلیفہ نہ ماننے پر تلے ہوئے تھے، جناب مسلم کو حالات خوشگوار اور مطابق قول و قرار نظر آئے۔ اس لیے امام حسین کو جناب مسلم نے خط لکھا کہ جلد تشریف لائیے، حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ اپنے قول و قرار پر قائم ہیں۔ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 211 پر یہ حالات درج ہیں۔ کوفے میں یہ خبر گرم تھی کہ آپ بہت جلد امام علی مقام حسین ابن علی تشریف لا رہے ہیں، مگر کوفے کے اندر ایک ایسی جماعت موجود تھی کہ جو ان تمام منصوبوں کو خاک سیاہ بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ اموی حکومت کے خیر خواہ لوگ تھے جن کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حسین ابن علی کے اقتدار کے بعد انہیں اموال خلق پر بیجا تصرفات کا موقع باقی نہ رہے گا۔ ان سارے حالات کے پیش نظر کوفے سے ایک خط یزید کو موصول ہوا۔ مسلم بن عقیل کوفے آئے ہیں اور ان کے طرفداروں نے ان کے احاط پر حسین کی بیعت کر لی ہے، یعنی یہ خط یزید کو بھیجا گیا۔ اگر آپ کوفے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے تو یہاں کوئی مضبوط آدمی بھیجیے جو آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکے، اس لیے کہ نعمان بن بشیر کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ ایسے کئی خط یزید کو ملے۔ خط ملنے پر یزید نے سرجون بن مسرور رومی جو عیسائی تھا اور حاکم شام جو تھے ان کے زمانے میں محکمہ خراج میں کاتب تھا، اس سے مشورہ کیا اور سرجون نے عبداللہ ابن زیاد کا نام لیا۔ یزید ابن زیاد سے خفا تھا، چنانچہ نام سنتے ہی انکار کر دیا۔ اس نے حاکم شام کا حوالہ دے کر کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور وہ کہتے تو کیا آپ قبول کرتے؟ یہ کہہ کر ایک تحریر نکالی اور کہا کہ یہ حاکم شام کا فرمان ہے جس میں ابن زیاد کو کوفے کا حاکم مقرر کیا ہے۔ وہ بھیجنے نہ پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ تحریر دیکھ کر یزید نے ابن زیاد کے نام خط لکھا، صورتحال سے آگاہ کیا اور لکھا کہ تم اس خط کے پہنچنے کے ساتھ ہی ادھر روانہ ہو اور مسلم کو قبضے میں لا کر قید کرو، قتل کرو یا نکال دو۔ خط ملتے ہی بصرہ میں وہ اپنے بھائی کو عثمان بن زیاد کو قائم مقام بنا کر خود کوفہ جانے کی تیاری کی۔ سب سے پہلی بات کہ ابن زیاد نے اپنی نقل و حرکت کو بالکل صیغہ راز میں رکھا تاکہ اس کا ورود کوفہ میں اچانک حیثیت سے ہو، یعنی وہ کوفے میں اگر پہنچے تو وہ ایک اچانک حیثیت رکھے، یعنی یہ نہ ہو کہ کوفے والوں کو پہلے ہی پتہ لگ جائے کہ کون آ رہا ہے۔ اور اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ کوفے کے نزدیک پہنچ کر اس نے ایک سیاہ امامہ سر پر باندھا اور چہرے پر ڈھاٹا باندھا جو پہلے عرب کے جنگجوؤں کا لباس تھا، جس کی بنا پر شناخت کرنا ناممکن ہو گیا۔ کوفے کے اندر یہ نقشہ نظر آیا کہ عربی گھوڑے پر سوار ایک رئیس قوم پوری وقار و تمکنت کے ساتھ سیاہ امامہ سر پر باندھے ساز و سامان سے آراستہ ہو کر آ رہا ہے۔ ہر شخص یہی سمجھا کہ حسین ابن علی تشریف لا رہے ہیں۔ جہاں جہاں سے وہ گزرا سب تعظیم کو بجا لاتے اور یہ الفاظ زبان پر جاری کرتے، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ، خیر مقدم خیر مقدم۔ ابن زیاد کچھ نہیں بول رہا تھا، صرف چونکہ ظاہر بات ہے چہرہ چھپا ہوا تھا، چہروں کو بغور دیکھتا تھا، پہچانتا تھا کہ یہاں تک کہ مجمع امام علی مقام کو دیکھ کر زیادہ ہو گیا، کیونکہ یہ خبر پھیل گئی کہ امام علی مقام حسین ابن علی تشریف لائے ہیں۔ اتنا مجمع پھیلا کہ چلنے میں رکاوٹ ہونے لگی۔ تب اس کے ساتھی نے پکار کر کہا، راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، ایک سناٹا چھا گیا، سارا مجمع تتر بتر ہو گیا۔
جب ابن زیاد دارالامارہ میں پہنچا ہے تو 10 آدمیوں سے زیادہ اس کے ساتھ نہ تھے۔ ابن زیاد نے مسجد جامع میں ایک تقریر کے ساتھ اپنی حکومت کا اعلان کرنے کے بعد قصر میں جا کر قیام کیا اور تمام محلات کوفہ کے ذمہ دار اشخاص کو بلا کر کہ ہر محلے کی مردم شماری کی جائے اور جو لوگ نووارد ہیں ان کی فہرست اور جن لوگوں سے حکومت شام کو خطرہ ہے ان کے نام حکومت کو پیش کر دیے جائیں، اور اگر کسی محلے میں ایسا شخص نظر آئے تو مختار محلہ کو فوراً اس کے دروازے کے در پر پھانسی دے دی جائے گی۔ یعنی کوئی بھی نیا شخص کسی کے گھر میں اگر نظر آیا تو اسی وقت اس کو دروازے پر اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یعنی یہ فرمان گورنر کوفہ نے، جو نیا گورنر بن کر آیا تھا، انہوں نے یہ فرمان جاری کیا، اور اس کے خاندان سے یعنی اس حد تک حکم تھا کہ اگر کسی کے یہاں کوئی نووارد پایا گیا تو اس کے خاندان سے اس منصب کو ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ ایسا ماحول بن گیا کہ 10-5 آدمیوں کا ایک جگہ جمع ہو کر کسی امر پر گفتگو کرنا ناممکن ہو گیا، یعنی ایک طریقے سے کرفیو سا لگ گیا۔ ایسے ماحول میں اب جناب مسلم کو مختار بن ابی عبیدہ کا مکان جس میں آپ اب تک مقیم تھے غیر محفوظ معلوم ہوا، کیونکہ فرمان ہی ایسا تھا۔ لہذا جناب مسلم نے اپنے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہ دیکھی کہ آپ تاریکی شب میں ہانی بن عروہ کے گھر میں منتقل ہو جائیں۔ جناب مسلم نے ہانی کے گھر میں پناہ لے کر ظاہری اسباب کی بنا پر اپنے کو 12,000 شمشیر زن بہادروں کے حلقے میں پہنچا دیا۔ ابن زیاد کو جناب مسلم کی جائے قیام کا پتہ لگانے کی بڑی فکر تھی کہ مسلم کہاں پر ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو پتہ تھا کہ مسلم کوفہ آ چکے ہیں۔ اس نے مسلم کی سراغ رسانی کے لیے شامی غلام کو 3,000 درہم دے کر مقرر کیا۔ شامی غلام مسجد میں گیا اور خود کو ہر طرح غلام آل محمد کہہ کر مسجد میں ہی مسلم سے قربت اختیار کی اور اپنے کو آل محمد کی غلامی کا یقین دلایا کہ میں آل محمد کا غلام ہوں، اور اس نے بیعت مسلم بھی کی اور 3,000 درہم جو اس کو دیے تھے کوفے کے گورنر نے، وہ اس نے جناب مسلم کو کی خدمت میں پیش کر دیے۔ وہ دن بھر جناب مسلم کے پاس رہتا تھا اور تمام حالات معلوم کرتا تھا اور رات کو ہر بات کی اطلاع ابن زیاد کو پہنچا دیتا تھا۔ چنانچہ ہانی کو ابن زیاد نے ملاقات کا پیغام بھیجا۔ ہانی کو وقتی خطرے کا احساس نہ ہوا اور ہانی بن عروہ خود تنہا ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے رنگ ہی بدلا ہوا پایا۔ اس نے ہانی کو دیکھتے ہی ایک عرب کی ایک مثال زبان پر جاری کی۔ اس کا مطلب تھا ہانی اپنے پیروں سے موت کی طرف آ رہے ہیں۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا کہ تم نے اپنے گھر کو خلیفہ وقت کے خلاف سازشوں کا اڈا بنا رکھا ہے۔ ہانی نے انکار کیا۔ اس نے شامی غلام کو فوراً سامنے پیش کر دیا۔ ہانی سمجھ گئے کہ یہ خادم اہل بیت نہیں بلکہ یہ ایک جاسوس تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ جب تک مسلم کو خود میرے پاس حاضر نہ کرو تم نہیں جا سکتے۔ ہانی نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مہمان کو بلا کر آپ کے سپرد کر دوں کہ آپ اسے قتل کر دیں۔ یعنی جناب ہانی بن عروہ نے جناب مسلم کو گورنر کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ بات بہت آگے بڑھی۔ جب بہت آگے بڑھ گئی تو ابن زیاد نے بوڑھے ہانی کے چہرے پر ضرب ماری۔ چہرہ خون میں رنگین ہو گیا۔ ہانی بالکل نہتے تھے۔ انہوں نے ایک سپاہی کی تلوار پر جو ان کے پاس کھڑا تھا ہاتھ ڈال کر اس سے چھین لیا۔ ابن زیاد نے کہا اچھا اب تو تم خارجی بھی قرار پا گئے، تمہارا خون ہمارے لیے حلال ہے۔ جلاد سے بے دردی سے جلاد نے انہیں کھینچا اور کھینچ کر لے گئے اور قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر کربلا کے اس تاریخی سفر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔